ऑलरेडी जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और आज के सेगमेंट में एक तो हम सियासी पारा जो हाई होता जा रहा है इस पर बात करेंगे, पंजाब की सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस हैं उस पर भी बात करेंगे कि हुकूमत जिन चैलेंजेस का शिकार होती जा रही है, क्या ये सिर्फ चैलेंजेस हैं या ये बहरान संगीन तर होते जा रहे हैं और क्या इन बहरानों पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन उससे पहले जो सियासी तौर पर तब्दीलियां हो रही हैं वफाक में और सिंध के दरमियान जो तब्दीली चल रही है, और खास तौर पर -1 की कभी पंजाब से गूंज आती है तो कभी मरकज से इस चीज़ की गूंज आती है, कभी वफाक से यही आवाज आती है, कभी ऑपोजिशन की तरफ से -1 का जिक्र होता है तो कभी वफाक की तरफ से वफाकी वज़ीर खुद ये बात करते नजर आते हैं। पंजाब में गवर्नेंस के मसाइल और ब्यूरोक्रेसी में मुसलसल तब्दीलियों के बावजूद वफाकी हुकूमत का सीएम पंजाब पर एतमाद बरकरार है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जब मंतखब किया गया था तो उसके बाद भी बहुत सारे सवालात उठे थे क्योंकि उनका कंपैरिजन किया जा रहा था एक्स सीएम शहबाज शरीफ साहब के साथ। हुकूमत मुतमईन है कि पंजाब के वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ही रहेंगे पंजाब पूरे पाकिस्तान में, और जब कोई जमात इक़्तिदार के दरवाजे पर आती है तो फोकस जो है वो पंजाब पर हो जाता है। लेकिन होने क्या जा रहा है, क्या वाकईतन कोई तब्दीली आ सकती है? और खास तौर पर जो नई मुस्लिम लीग के क़याम की बातें हो रही हैं, क्या वाकईतन मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद होकर इस तरह की कोई तब्दीली ला सकती है? लेकिन पंजाब में तब्दीली के साथ साथ हम महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है, क्या इस जो सिचुएशन चल रही है इसमें महंगाई के साथ साथ जो बेरोजगारी है उसमें इजाफा होता जा रहा है, आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बातें सामने आ रही हैं, पेट्रोल बहरान पर हुकूमत जिस तरह से काबू पाया हुकूमत ने हमारे सामने है, बल्कि वो काबू पा ही नहीं सकी, चीनी माफिया बेलगाम हो चुका है, चीनी की कीमतें ऊपर जा रही हैं। ऐसे में इस तरह की तब्दीली की बात करना जबकि अवाम उस तब्दीली की मुंतज़िर है जो उनको रिलीफ देगी। महकमे आबपाशी में 11 सेक्रेटरीज तब्दील किए जा चुके हैं। अगर पंजाब में तब्दीली की बात करें तो हाल ही में सेक्रेटरी खुराक पंजाब को 5वीं मरतबा तब्दील किया गया, जबकि गंदम बहरान की इंक्वायरी कमेटी ने पंजाब में सेक्रेटरी खुराक की जल्द तब्दीली पर तनकीद भी की थी। क्या पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी में जो तब्दीलियां की गई हैं उनकी वजह से ये तमाम तर सूरत हाल पंजाब में चल रही है? अगर पंजाब में इस वजह से ये सूरत हाल है तो बाकी पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल इतनी तशवीशनाक और गंभीर क्यों है? सियासी पारा किस तरफ जा रहा है? अगर ज्यादा हाई हो जाता है तो क्या अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो सकती हैं, अपोजिशन मिलकर हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है, नहीं दे सकती? और हुकूमत जो नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कर रही है, एट द सेम टाइम एक खिचड़ी पकी हुई है, बहुत सारे बहरान हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सियासी पारा भी हाई है, सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार भी हैं। इस पर हम तफसील से बात कर लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लगारी साहब, मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, एट द सेम टाइम इतने सारे इश्यूज हैं, अब वो या तो क्रिएट किए गए हैं या उनका हल ढूंढना मुश्किल हो गया है। आप क्या समझते हैं कि जो पंजाब में तब्दीली की खबरें आ रही हैं क्या वो दुरुस्त हैं? और अगर पंजाब में तब्दीली आ जाती है तो वो तब्दीली जिसकी अवाम मुंतजिर है वो कब आएगी फिर? एक तो ये कि तब्दीली की बातें हो रही हैं, तब्दीली की सूरत हाल नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो बहुत पसंदीदा हैं वज़ीर आज़म के और ताकत के मराकज़ के, और इंटरनेशनल ताकत के मराकज़ जो हैं उन सब के लिए ये बहुत सूटेबल हैं और बहुत करीब रहे हैं। शायद आपको याद हो जब ये नाज़िम हुआ करते थे डेरा गाज़ी खान की एक तहसील के, तो उस वक्त इनके दौरे होते थे बेलमूम अमरीका के, और अच्छी खासी मुद्दत के लिए होते थे और बार बार होते थे। तो ये कहीं बहुत जगहों पर महबूब नज़र हैं, काम करें न करें, डिलीवर करें न करें, इससे कोई गर्ज नहीं है। असल बात यह है कि उस्मान बुज़दार को रहना चाहिए, क्योंकि एक तो डेरा गाज़ी खान का जोग्राफिया, वहाँ के मिनरल्स, वहाँ के वसाइल, वहाँ की कीमती रेत जो इनरेट यूरेनियम है, और उसके अलावा ख़ुद भारती का जोग्राफिया जहाँ के ये हैं, जिस इलाके के हैं, जिस इलाके से ये मुंतखब होकर आए हैं, उस इलाके का जोग्राफिया बहुत अहम है। इसलिए शायद बहुत से चीज़ें पेश नज़र रखी गई होंगी, तब ये फ़ैसला किया गया होगा कि इन्हें वज़ीर आला बनाया जाए। अब दूसरी तरफ ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से लोगों को तोड़ा जाता है तो दो सूरतें होंगी। एक तो ये होगी कि जिन लोगों ने तय कर लिया होगा कि उन्होंने आइंदा कभी आवाम को मुंह नहीं दिखाना है, वो तो ऐसा कर सकते हैं और जब चाहें चले जाएं, और आवाम के पास तो उन्हें जाना नहीं होगा। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको बुलाकर कुछ फ़ाइलें दिखाई जाती हैं और उनसे कहना है कि दो ही रास्ते हैं, या इधर आ जाओ या जेल का दरवाज़ा खुला है वहाँ चले जाओ। तो वो लोग डर कर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये नहीं है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होंगे जिस तरह हुकूमत बता रही है, ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, और इतनी बड़ी तादाद में सियासी परिंदों की माइग्रेशन नहीं होगी, क्योंकि मौसम ऐसा नहीं है। जब मौसम हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कभी कभी सर्दी के मौसम में,
تو سائبیریا کے پرندے اڑ کر کندھار کے راستے سے اڑتے ہوئے اور کوئٹہ کراس کرتے ہوئے وہاں کی ٹھنڈ سے نکلتے ہوئے پنجاب کی اور سندھ کی جھیلوں میں آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو پرندے سیاسی پرندے ہیں ان کے لیے یہاں پر نہ سندھ میں نہ پنجاب میں جھیلیں نہیں ہیں، اور یہاں پر وہ کسی مچھلی کا شکار بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے خیال میں جہاں پر ہیں وہیں گزارا کریں گے، ورنہ ہوگا یہ کہ پھر وہ نہ گھر کے رہیں گے اور نہ گھاٹ کے رہیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے گندم کا ذکر کیا ہے، تو گندم کا میں لغاری صاحب گندم کے بحران پر آتا ہوں۔ میں تھوڑا سا یہ سیاسی طور پر جو چیزیں چل رہی ہیں ان پر ذکر کر لوں، پھر میں گندم کے بحران اور باقی بحران جو چل رہے ہیں اس پر بھی آتا ہوں۔ مرکز اور پنجاب میں گورننس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور گورننس پر تو اوور آل بھی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں نہیں تھی تو گڈ گورننس کے دعوے کرتی تھی، لیکن اب گورننس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرکز اور پنجاب میں بیوروکریسی میں جو مسلسل تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے گورننس مشکلات سے دوچار ہے؟ اصل میں جو بیوروکریسی ہے یہ پہلی دفعہ ایسے لوگوں میں پھنسی ہے جن کو نہ کام کرنا آتا ہے، نہ ان کے پاس اس کی فہم ہے، نہ عقل ہے، نہ ویژن ہے، نہ فار سائٹڈنس ہے، نہ ان کے پاس دور اندیشی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ صرف آئے ہیں بلکہ لائے گئے ہیں اور اتارے گئے ہیں، اور کہیں دور سے پرندوں کو پکڑ کر یہاں لایا گیا ہے۔ اب وہ یہاں ان کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو گورننس نہیں آتی ہے۔ ہمارے محترم ہمارے ضلع کے عثمان بزدار صاحب کو کیا گورننس آتی ہوگی اور ان کا گورننس کا کیا تجربہ ہوگا؟ وہ تو بیچارے اپنے منتخب ہونے سے پہلے اے سی کے دفتر میں بیٹھ کر نیاز مندی سے انتظار کر رہے تھے کہ کب اے سی صاحب بلاتے ہیں اور کب ان کو اذن باریابی ملتی ہے اور کب ان کو اسسٹنٹ کمشنر کی زیارت کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ یہ تو اوپر سے ہما گزرا، اور ہما نے جا کر جو بتایا ہے کہ جناب آپ تو چیف منسٹر ہو رہے ہیں تو پھر اے سی وی سی کہ آپ تو ہر چیز کو اسی طرح سے ڈیل کر رہے ہیں جیسے وہ اپنے علاقے میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اور چھوٹے تحصیلدار اور پٹواری کے ساتھ ڈیل کیا کرتے تھے۔ میرے خیال میں اس سے وہ اور سب کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اے ایس آئی ہیں اور یہ جو ہیں وہ قانون گو ہیں اور یہ نیب تحصیلدار ہیں، اور ان سے میں ایسے نمٹوں گا۔ اور پاکستان کی جو ایک بڑی منجھی ہوئی کالونیل مائنڈ کی بیوروکریسی ہے اس کو بھی پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ ہم نے بھی بڑے حکمران دیکھتے ہیں لیکن ایسے حکمران ہم نہیں دیکھے ہیں۔ تو لغاری صاحب سیاسی طور پر جو پارا ہائی ہوتا جا رہا ہے، ایک طرف نون لیگ میں فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف نئی مسلم لیگ کے قیام کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سنگن ہے یہ صرف ہوا ہے، ریومرز ہیں، یا اس کے آگے پیچھے کوئی پس پردہ حقائق ہیں، کچھ عوامل ہیں؟ مسلم لیگ ہمیشہ ٹوٹتی پھوٹتی رہی ہے۔ مسلم لیگ کی بغل سے آپ کو یاد ہوگا پاکستان بننے کے بعد ریپبلکن پارٹی نکلی تھی، اور ریپبلکن پارٹی کو اقتدار بھی مل گیا تھا، اور ریپبلکن پارٹی کے وزیر اعلیٰ بھی بنے تھے ہمارے باچا خان کے بڑے بھائی خان عبد الغفار خان کے بھائی بڑے ڈاکٹر خان صاحب بنے تھے، اور پھر موقع آنے پر ڈاکٹر خان صاحب جب لاہور میں تھے تو ان کے بغل میں ایک چھری مار کر انہیں اگلے جہان بھی بھیج دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی بغل سے اور بہت سی لیگیں نکلتی رہی ہیں، کبھی کونسل مسلم لیگ، کبھی کنونشن مسلم لیگ، کبھی قیوم لیگ، کبھی نون لیگ، کبھی چٹھا لیگ، کبھی جنیجو لیگ، تو یہ تو اس سے برآمد ہوتی رہی ہیں۔ نون لیگ نے ایک عوامی بھی حمایت حاصل کی ہے اور اسے فرشتوں کی بھی حمایت حاصل رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ہما بھی سایہ فگن رہا ہے، اور پھر اس نے لوگوں کے ساتھ کام بھی کیے ہیں۔ اس طرح سے ملی جلی ایک صورتحال ہوئی، لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ جب 2002 کے الیکشن ہوئے تھے تو کس طرح سے نون لیگ کی جھولیاں خالی کر کے کاف لیگ کے اندر ڈالی گئی تھیں، اور کیا آپ کا خیال ہے کہ اب وہاں سے میں ایک بڑی بات دعوے سے کرتا ہوں کہ جہاں سے شوکت عزیز نے تھر پارکر سے 1.5 لاکھ سے قریب جو ووٹ لیے تھے، اب وہ اگر یہاں سے 1,500 بھی ووٹ لے کر جائیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اگر 150 ووٹ بھی لے جائیں تو بڑی بات ہوگی، لیکن اس طرح کے پاکستان کی سیاست کے اندر اعجاز بھی ہوتے ہیں، معجزے بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ بکر سے آ کر ہمارے قابل احترام چودھری شجاعت حسین صاحب 1.5 لاکھ ووٹ لیتے ہیں، اور بکر میں شہانیوں، نعمانیوں اور ڈھانڈلوں کے علاوہ کوئی وہاں آ ہی نہیں سکتا ہے، تو ظاہر ہے ان میں سے جو جس کے ساتھ لا کر بٹھا دیں، اور وہاں ارباب ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، ارباب رحیم تھر پارکر میں،
اور یا ارباب عطا اللہ یا ارباب فیض محمد جو دوسرے ارباب ہوا کرتے تھے، وہ جس کو چاہتے اب تو وہ اپنی سیٹ بھی نہیں بچا سکتے ہیں۔ اور یہی حال ہے کہ بکھر میں اب یا ڈھانڈلے ہوں گے یا نعمانی ہوں گے، اب تو لیکن بستی لغاری کھیل آ صاحب گئے سب کی نعمانی نظریں اور اس وقت شاہانی پنجاب پر قومی لگی اسمبلی ہوئی میں۔ ہیں، اس وقت لغاری صاحب سب کی نظریں پنجاب پر لگی ہوئی ہیں۔ مسلم لیگ قاف ہے وہ تو پہلے سے اقتدار میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحادی ہیں، دوسری طرف مسلم لیگ نون کی اگر بات کی جائے تو وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہے۔ اگر کوئی نئی مسلم لیگ تشکیل پاتی ہے تو پھر اس کی سربراہی کون کرے گا؟ اس کا بیانیہ کس کا چلے گا، نواز شریف صاحب کا یا شہباز شریف کا؟ اگر شہباز شریف کا بیانیہ چلے گا تو پھر نواز شریف کیسے سربراہی کریں؟ کیا ایسا کچھ ممکن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ شہباز اور میاں نواز شریف ایک ساتھ رہیں گے، میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے۔ یہاں پر ایک کنگز پارٹی بنانے کی تیاری ہو سکتی ہے، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی کنگز پارٹیاں آئی ہیں، کنونشن لیگ کیسے لائی گئی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کاف لیگ ہماری یہ کیسے لائی گئی تھی، تو اس طرح سے یا ابھی یہ موجودہ حکمران ہیں یہ کیسے لائے گئے ہیں۔ تو کنگز پارٹی تو کہیں بھی بنا سکتے ہیں اور کسی کو بھی توڑ پھوڑ کر آپ شامل کر سکتے ہیں۔ پھر جیپ بھی لائی جا رہی تھی، پھر دیکھا جیپ والے کو تو وہاں سے بٹھا دیا گیا، اب تک حلف نہیں لے سکے ہیں جو جیپ پر چڑھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب میں بھی ایک امیدوار ہوں، کیا ہم بھی ہیں عنایت کی نظر ہونے تک۔ اور جو غالب نے کہا ہے کہ پرتو خور سے شبنم کو ہے فنا کی تعلیم، ہم بھی ہیں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ تو اب عنایت کی نظر تک جو لوگ بیٹھتے ہیں، جن پر بادشاہ کی نظر پڑے گی، وہ تو کہیں بھی چلے جائیں گے جو ماضی میں جاتے رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے حلقے کے لوگوں کا خیال کریں گے، ان کے تانوں کا خیال کریں گے یا ان کے آئندہ کے رویے کا خیال کریں گے، شاید نہ جائیں کنگز پارٹی میں۔ ٹھیک ہے لغاری صاحب، اب تھوڑا سا میں دوسری طرف آتا ہوں، سیاست سے ہٹ کر جو بحران چل رہے ہیں۔ اب گندم بحران کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ آٹا بحران کی اگر بات کریں تو گندم ذخیرہ اندوزی کی بات کی جاتی ہے، کمیٹی بنائی گئی لیکن اس حوالے سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات ذخیرہ اندوزی ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں کہ گندم کی ایکسپورٹ بھی روک لی گئی، اس کے باوجود اس طرح سے بحران پیدا ہوا ہے، آٹے کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے؟ ایک یہاں پر اس حکومت کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بحران پیدا کرتے ہیں، پھر بحران کو پولرائز کرتے ہیں، پھر بحران سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مال بناتے ہیں۔ چینی کا بحران، چینی کے بحران سے جو ہے ایک پولرائزیشن، پھر اس کے بعد اس سے کمائی، اور اس کے کمائی کے بعد پھر انکوائری، پھر انکوائری کے بعد رپورٹ، پھر رپورٹ کا شور آ گئی رپورٹ آ گئی رپورٹ آ گئی، کیا ہوا رپورٹ کا نتیجہ کیا نکلا، کیا اس میں سے برآمد ہوا ہے؟ کچھ نہیں، صرف یہ ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب چلے گئے ملک چھوڑ کر، اور اب انہوں نے کارروائی نہیں کرنی تھی۔ اب بھی نیب نے کون سا کارنامہ انجام دے دیا ہے، کون سا تیر مارا ہے، کون سا طلبی کی ہے، کون سا انٹرنیشنل پولیس کو خط لکھا گیا انٹرپول کو کہ جی جائیں جہانگیر ترین صاحب کو لے، ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، ایسا کریں گے بھی نہیں کسی طرح سے بھی۔ اب بھی یہی ہے آٹے کے معاملے آٹے کے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ امپورٹ کے لائسنس دیے جا رہے ہیں امپورٹرز کو، جناب گندم منگوائیے، کھانا کھائیے۔ سندھ نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا ہے۔ سندھ کا اگرچہ یہاں پر ٹڈی دل نے تباہی مچا دی تھی، 6 اضلاع میں سندھ کے ہر طرف ٹڈی دل تھا، اس کے باوجود سندھ میں گندم کی پیداوار کا اور گندم کی فصل میں گندم کا جو انہیں اٹھانی تھی گندم، اس ساری مقدار اٹھا لی گئی ہے۔ پنجاب بھی ایک حد تک گندم کی مقدار اٹھا رہا ہے۔ اب یہ دروازہ کھولا جا رہا ہے کہ جناب وہاں سے 40 روپے کی گندم منگواؤ، 20 روپے ہم سبسڈی دیں گے اور 60 روپے کی لوگوں کو بیچنا، اور لوگ جانے ان کا کام جانے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ اور پھر لوگوں کی جیب پر پڑے گا، جو پیسے کما رہا ہوگا وہ لگائے گا کچھ نہیں، صرف کمائے گا۔ اور جس طرح سے چینی سے کمایا گیا، یہاں سے چینی کی قیمت دگنی کر کے وہاں الگ کمایا گیا، ایکسپورٹ کر کے حکومت سے سبسڈی لے کر اربوں روپے وہ کمائے گئے، اور وہ بیٹھے ہوئے سرکار کے اندر، آٹے والے بھی اور چینی والے بھی اور پیٹرول والے بھی، سارے کے سارے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ایک دائیں ایک بائیں، ایک سامنے ایک پیچھے، کوئی ادھر کوئی ادھر، سارے بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں، عیش آ رہی ہے، ایسی عیش کسی دور میں بھی نہیں تھی، کسی دور میں بھی اتنے مزے کبھی نہیں لوٹے گئے ہیں جس طرح سے پاکستان کو لوٹنے کا دیدہ دلیری سے آنکھوں میں تنکے ڈال کر جس طرح سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے براہ راست ایک عام کنزیومر کو، آخری کنزیومر کو۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ خود ساختہ بحران ہے، یہ خود کریٹ کیے جا رہی ہیں تمام تر صورتحال؟ یہ ساری بحران کمائی کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ پیدا کر رہے ہیں وہ ان کے پاس ہے سارا کچھ، ریاست کی مشینری ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، وزارتیں ان کے پاس ہیں، محکمے ان کے پاس ہیں،
اور ان کے پاس درآمد اور برآمد کے دونوں لائسنس ان کے پاس ہیں، وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، امپورٹ بھی کرتے ہیں، سلطنت ان کے پاس ہے، شاہی ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، جو چاہیں کریں۔ تو پھر اس کا کیا حل کیا ہے؟ اپوزیشن جماعتیں بھی تو متحد ہونے کی بات کر رہی ہیں کہ متحد ہو کر حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جو بحران پیدا ہوتے جا رہے ہیں وہ مزید سنگین تر ہو رہے ہیں، تو اس کا کچھ حل نکل سکے گا پھر؟ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہما کب اس حدت کو محسوس کرتا ہے جو سایہ پگن ہے اس اقتدار کے اوپر، اس کو کب محسوس ہوتا ہے کہ سورج کی تپش اب مجھ پر زیادہ آ رہی ہے، اب میں اس حکومت کے سر پر چھاؤں نہیں بکھیر سکتا ہوں۔ ابھی ان کو اندازہ کرنا ہے، ان کو سوچنا ہے۔ اپوزیشن بیچاری کیا ہے، ان کے پاس یہ اگر مل جاتے ہیں، اگر سارا کچھ کرتے ہیں اور ہما اوپر سے موجود ہے تو پھر بیچارے بے بس ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ یہاں سے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی بھاگ کر چلا گیا ایسے سیف ہاؤسز سے کہ جہاں سے پرندہ نہیں چل سکتا ہے، وہ جا کر باہر دھمکیاں بھی دے رہا ہے اپوزیشن لیڈر کو کہ دیکھ لینا تمہارا ہم وہ اشر کریں گے جو تمہاری ماں کا کیا تھا۔ اس طرح کی دھمکیاں آ رہی ہیں۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے جناب ایسی صورت میں جب ہما سایہ فگن ہو اقتدار کے مسند کے اوپر، تو پھر باقی لوگ تو تماشا ہی دیکھیں گے نا۔ تو آنے والے وقت میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں لغاری صاحب؟ پھر اگر اس طرح سے صورتحال چل رہی ہے، جو لوگ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اقتدار میں بیٹھے لوگ ہی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں ملک کی، تو اس سے تو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ آنے والے وقت میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں پھر پاکستان کو، سیاسی طور پر، معاشی طور پر عوام کہاں جائے گی؟ علامہ اقبال جب بہت زیادہ صورتحال سے مایوس ہوئے تو انہوں نے آسمان سے کہا کہ مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے کہ میرا۔ تو اب جو لوگ پاکستان کے مالک بنتے ہیں، جو لوگ پاکستان کے سیاہ و سفید پر اپنا اختیار رکھتے ہیں اور اقتدار رکھتے ہیں، ان لوگوں کو پہلے فکر کرنی چاہیے۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ تو بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ پاکستان کے عام آدمی کے پاس کیا ہے اس ملک سے لے کر کہیں اور جانے کے لیے؟ پاکستان کے لوگ تو روز کی ایک روٹی کے سوال لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک مزدوری چاہیے اور ایک روٹی چاہیے، مجھے اپنے بچوں کو کھلانی ہے۔ لوگ اس حد تک مجبور ہیں اور اس حد تک جو ہے وہ ان کو کسی عمل سے میں شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک عمل ہے خوف کا۔ ایک جنرل ضیاء کے زمانہ تھا جب لوگوں کو کوڑوں سے ڈرایا جاتا تھا، اب لوگ جو ہے ایک ہی مصیبت کھڑی ہوئی ہے، نیب سے ڈرایا جاتا ہے لوگوں کو، اور لوگوں کی قوت محرکہ جو ہے، لوگوں کا ایک ہلنے جلنے کی صلاحیت جو ہے، لوگوں کی جو ہے وہ آ کر احتجاج کرنے کی صلاحیت جو ہے، وہ اس لیے وہ ہو جاتی ہے کہ آگے جو بھی جائے گا پیچھے نیب والے سارا کچھ لے کر آ جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب بس اب آپ کو ہم پکڑنے آ رہے ہیں۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں، لوگ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پر، یہاں ہم کلبھوشن کو جو ہے ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد دوسری، تیسری ایکسس دے رہے ہیں کہ جناب آئیے آپ کو جو ہے ہم ڈپلومیٹک ایکسس دیتے ہیں آپ کے ساتھ۔ لیکن یہاں کتنے اس ملک کے اندر مختلف علاقوں سے کتنے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی کوئی خبر نہیں ہے، کسی کی کوئی اطلاع نہیں ہے، ان کے گھر والے روتے ہیں۔ صرف ایک دفعہ بتا دو کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے، ایک دفعہ بتا دو کہ وہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے، صرف ایک دفعہ ہمیں اس کی شکل دکھا دو، ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن نہ تو ان پر کیس دائر ہوتا ہے، نہ ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے پاکستان کے لغاری صاحب، مضبوط طور پر سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ سسٹم بہتر ہوگا، ادارے مضبوط ہوں گے تو ایسے حالات نہیں ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے احتساب کی بھی بات کی، آپ نے عوام کی مشکلات کی بھی بات کی۔ پورا ملک جو ہے، پورے ملک کی عوام جو ہے، 22 کروڑ عوام کی بات کی جائے تو مشکلات سے دو چار ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر مرکز کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں، خیبر پختونخوا کی بات کریں، ایک ہی جماعت کی حکومت ہے۔ لیکن اگر سندھ کی بات کریں، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ کراچی میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، آپ کراچی میں موجود ہیں، آپ کے سامنے ہے سچویشن، وہاں پر جس جماعت کی حکومت ہے اس جماعت کی کارکردگی پر بھی اب تو سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے۔ نہیں، سوالیہ نشان ہمیشہ اٹھتے رہے ہیں، اٹھانے والے اٹھاتے رہے ہیں۔ یہی تھے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی جو پریس کانفرنسیں کیا کرتے تھے، سارا کچھ۔ یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ شہری حکومت جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے، اور شہر کا جو مینڈیٹ ہے قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت وہ مسلم لیگ نہیں، وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور پیپلز پارٹی کے پاس قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں ہیں،
اور صوبائی اسمبلی کی چند سیٹیں ہیں، اس کے باوجود پیپلز پارٹی اپنے حصے کا بہت کچھ، یعنی کل بارش ہوئی ہے، آج جب ہم صبح آئے تو سڑکوں پر بارش اس طرح سے نہیں کھڑی تھی، یہاں پر کام ہوا بھی ہے۔ ہم صرف اس کو کرتے ہیں کہ جناب ملیا میٹ کر دیں، آپ کہیں منہ کالا کر دیں کہ حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا، صوبائی حکومت ناکارہ ہے، بالکل کچھ نہیں کیا، یہ سارا کچھ ہم ایک نیریٹو بناتے ہیں، اس لیے کہ نیریٹو یہ بہت سوٹ کرتا ہے، بکتا بہت ہے، اس کی قیمت اچھی لگتی ہے، اس لیے یہ نیریٹو بنایا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت کچھ ہوا بھی ہے، جس طرح سے یہ مشاہد ملت کا پورا کوریڈور بنا ہے وہاں تک کا، اور سگنل فری ہے، اور پھر وہاں سے آپ چلے جائیں صفورہ چوک تک جو ہے وہ سارے کا سارا سگنل فری ہوا ہے، تو یہ بہرحال کام ہوا ہے۔ اسی طرح سے شارع فیصل پر بہرحال کام ہوا ہے، اسی طرح سے بہت سے فلائی اوورز بنے ہیں، یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صوبائی حکومت نے ابھی اور کرنا چاہیے تھا بہت کچھ، لیکن یہ کیا ہوا کہ اس دن کہہ رہے تھے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، آج سے ختم، کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، وہ خود شہر میں آئے ہوئے ہیں اور شہر میں عباسی ہسپتال گئے ہوئے ہیں جہاں ڈاکٹر ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ وہاں پر حضور کیا کرنے ہیں؟ آپ تو اتنا نہیں کرا سکے کہ لوگوں کے لوڈ شیڈنگ سے جو غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کا عذاب کم کروائیں۔ اسد عمر صاحب شہر میں ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ شہر میں کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار ہیں، تمام تر ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے اس پر بات کر رہے تھے۔ سیاسی طور پر عدم استحکام تو ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو نذیر لغاری صاحب کے خود ساختہ بحران پیدا کیے جا رہے ہیں کمائی کرنے کے لیے، کسی پسندیدہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن یہ خود ساختہ بحران تب تک ختم نہیں ہوں گے جب تک ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ نہ پاکستان میں گندم کا بحران ہے، نہ آٹے کا بحران ہے، صرف ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو مافیا، چینی مافیا، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جو تمام تر کمیشن بنائے جاتے ہیں ان کی جو رپورٹس آتی ہیں ان پر عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے، تو یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر حالات بہتر نہیں ہوں گے تو پھر اسی طرح سے ہمارا سسٹم کمزور رہے گا، اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ پاکستان کو اگر ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے دیکھنا ہے تو نہ صرف یہ وفاق کا مسئلہ ہے، نہ صرف یہ پنجاب کا، بلکہ تمام صوبے، چاہے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے انہیں بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وفاق کو بھی اس حوالے سے مزید بہتر پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت وقت گزر چکا ہے، اب پیچھے 3 سال رہ گئے ہیں، دیکھنا ہے کہ 3 سال میں کارکردگی کیا ہوتی ہے۔ اگر 2 سال اسی طرح سے مزید جیسے پچھلے 2 سال گزرے ہیں تو پھر تو پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس حوالے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہتر پالیسیز لانے کی ضرورت ہے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔